आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं, आपकी राय क्या कहते हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी राय और इसका तरीक़ाकार ये होता है कि मुख्तलिफ़ तस्वीरें दिखाई जाती हैं कि जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की राय हुआ करती हैं और वो राय यकीनन आपकी भी होगी। आज भी कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी। ये तस्वीरें देखकर आप सोचिए कि आपका क्या जहन बनता है। पहली थॉट जो आपके जहन में आती है ये तस्वीर देखकर या कुछ गौर करने के बाद वो क्या आती है, वो आपने हमें पहुंचाना है। किस तरह? ये फीडबैक नंबर आपके सामने है, इसके ज़रिए से या सोशल मीडिया पर अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट्स के ज़रिए से आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अलबत्ता हमारे प्रोग्राम के अंदर प्यारे प्यारे मुबल्लिगीन दावत इस्लामी हुआ करते हैं, उनसे हम उनकी राय को लिया करते हैं। आज हमारे प्रोग्राम में मौलाना इब्राहिम अत्तारी मदनी साहब हैं, उनके साथ मौजूद हैं क़िबला अदनान चिश्ती अत्तारी मदनी साहब और इसी तरह साथ में क़िबला खालिद मदनी साहब हैं। खालिद भाई के साथ मौजूद हैं हमारे मौलाना अब्दुल वाजिद मदनी साहब। माशाल्लाह बड़ी ही ज़बरदस्त इनकी राय हुआ करती है। आइए दुरूद पाक से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। नबी पाक साहिब-ए-लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उसे एक क़िरात अजर अता फरमाता है और क़िरात उहद पहाड़ जितना है। मतलब कि एक बार दुरूद पढ़ने से उहद पहाड़ जितना सवाब दिया जाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। इस प्रोग्राम की पहली तस्वीर आइए आपको दिखाते हैं। जी, एक ये शख्स नज़र आ रहा है और उसके साथ छोटी सी बच्ची नज़र आ रही है। हम अपनी राय भी इंशाल्लाह आपको देंगे, मगर अभी बढ़ते हैं इब्राहिम भाई की तरफ। इब्राहिम भाई, क्या समझते हैं आप? इमरान भाई, इसमें बाप और छोटी सी बच्ची है, माशाल्लाह लग यूँ रहा है कि इसका वालिद है ये। जी, और यूं लग रहा है कि एक मजदूर मेहनत कश हैं और गुर्बत की भी समझ में आ रहा है कि जो हालात नज़र आ रहे हैं उस एतबार से अगरचे गुर्बत है लेकिन बच्ची जो है वो अपने वालिद के साथ खुश है और माशाल्लाह दोनों एक दूसरे को यूं कहें कि बच्ची अपने वालिद को एक बादशाह समझ रही है। वाह वाह। और वालिद जो है वो अपनी बेटी को देखकर जो है वो खुश है। यूं कहिए कि वालिद के लिए सारा जहान जो है वो बेटी है और बेटी के लिए जो है वो वालिद सारा जहान है। तो दूसरे एक दूसरे को जो है वो देख रहे हैं और यूं जो है वो खुश हैं। इसे एक पैगाम हमें जो मिलता है वो ये है कि दौलत में हर खुशी नहीं होती, बल्कि रिश्तेदारियां और मोहब्बतें ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालू का इनाम है। जिस परवरदिगार जल्ला जलालू ने रिश्तेदारियां तख्लीक फरमाई हैं और वैसे भी बेटियां जो है हदीस पाक के अंदर फरमाया गया है कि बेटियां अपने वालिद से मोहब्बत करने वाली होती हैं। तो बेटियां अपने वालिद से मोहब्बत करने वाली होती हैं और वालिद भी बच्चों से मोहब्बत करने वाले होते हैं। तो पैगाम बड़ा वाज़ेह है कि गुर्बत अगरचे नज़र आ रही है लेकिन इसके बावजूद खुशियां मौजूद हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मालो दौलत हो और कपड़े बड़े अच्छे पहने हुए हों, सिर्फ वही खुश नज़र आएंगे, गरीबों को भी खुशियां अल्लाह तबारक व तआला देता है। मतलब आप ये समझ रहे हैं कि बच्ची भी खुश है और उसके साथ जो दिखने में वालिद लग रहा है इस बच्ची का वो भी खुश है। तो आप समझते हैं कि इस तस्वीर से यूं लगता है कि खुश रहना चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हों। जी बिल्कुल, ये आपका इस तस्वीर से पैगाम है। जी अदनान मदनी भाई, क्या फरमाएंगे जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तस्वीर से अगर गौर करें तो एक चीज़ हमें ये सीखने को मिलती है, बंदा जो मुख्तलिफ ज़माने हैं उसमें से एक है हाल जिसमें बंदा मौजूद है, सही, उस हाल में खुश रहना सीखिए। सही, जो हालत आपकी मौजूदा है उसके अंदर अल्लाह तबारक तआला का शुक्र और उसके अंदर वो जो अल्लाह तबारक तआला की नेमतें आपके पास हैं उनको रियलाइज करना, उनको एंजॉय करना और उनसे लुत्फ उठाना और उनसे फ़ायदा उठाना, ये सीखिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बंदे के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाता कि मेरे पास इतना कुछ है अल्लाह तबारक तआला का दिया हुआ। वो जो चंद एक या दो चीज़ें जो जहन के अंदर बिठा लेता है कि ये नहीं है,
جیسے مثال کے طور پر اس تصویر کے اندر ایک شخص ظاہری طور پر کوئی بہت زیادہ عمدہ لباس بھی نہیں ہے اس کا، اور اسی طرح جس جگہ یہ بیٹھا ہوا ہے یہ بھی کوئی ایسی یوں کہہ لیں کہ بہت خوبصورت جگہ نہیں ہے، کوئی باغ نہیں ہے، بلکہ وہ جس حال میں ہے، ظاہری حالت و کیفیت اس کی جیسی بھی ہے، لیکن وہ اپنے اس حال میں خوش ہے، اپنی اولاد کو اپنی مسکراہٹ کے ذریعے خوش کر رہا ہے، اور اولاد بھی مسکراہٹ کے تبادلے کے ساتھ اپنے باپ کے دل کو سکون اور اطمینان اور چین پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اس اعتبار سے غور کرنا چاہیے، جو میرے پاس ہے میں اس میں خوش کیسے رہ سکتا ہوں، اور جو نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس ایک کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ہزاروں موجود ہیں نا ان کا بھی احساس نہیں کر پاتا، اور وہ جو موجود ہے اس کے اندر اسے بہت ساری خوشیاں مل سکتی ہیں، لیکن وہ ان خوشیوں کو ریئلائز نہیں کر پاتا بیچارہ ساری زندگی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے اسی طرح کسی شخص نے شکوہ کیا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں بڑا غریب ہوں، نادار ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ 1,00,000 روپے میں آنکھ دیتے ہو اپنی؟ اللہ اس نے کہا حضرت یہ کیسے، تو میرے پاس موجود ہے، فرمایا 1,00,000 روپے میں مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں جی یہ میں کیسے دے سکتا ہوں۔ اس طرح انہوں نے مختلف فرمایا جو کان کی نعمت ہے یہ اتنے روپے کے بدلے مجھے دے دو۔ اس نے کہا حضرت یہ میں کیسے دے سکتا ہوں، اور فلاں چیز فلاں، یوں انہوں نے سمجھانے کے لیے مختلف اس کے جسم کے جو اعضاء تھے ان کے بارے میں کہا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں یہ کیسے دے سکتا ہوں؟ فرمایا کروڑوں کی پراپرٹی کا تو مالک ہے اور ابھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ریئلائز تو کریں اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں، وہ جو چند ایک یا دو نہیں ہے اس کے وہ مجھے ملے تو ہی میں خوش ہوں گا۔ اس کے اندر ساری زندگی ہلکان کرنے کی بجائے جو موجود ہے اس پر خوش رہنا سیکھیے۔ جس حال میں اللہ کریم نے رکھا ہے اس تقسیم پر آپ راضی ہو جائیے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ تو حال کے اندر خوش رہنا سیکھیے، جی لمحہ موجود میں جینا سیکھیے، لمحہ موجود میں جینا سیکھیے اور اس میں خوش ہونا سیکھیے، کیونکہ لا حاصل کی طلب حاصل کا مزہ خراب کر دیتی ہے۔ لہٰذا جو حاصل ہے نا اس پر آپ خوش رہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی شاید تائید کریں کہ آج آپ بیٹھیں اور قلم اور پیپر لے کر بیٹھیں ساتھ اور لسٹ بنانا شروع کریں۔ آج سے آپ 20 سال پیچھے چلے جائیے، 15 سال پیچھے چلے جائیے، وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی آپ تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ چیزیں میرے پاس ہوں، آپ دیکھیں کہ وہ کتنی چیزیں آج آپ کے پاس ہیں یا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی کہ جن چیزوں کی تمنا ہم 15-20 سال پہلے کیا کرتے تھے آج وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اچھا اسی طرح آج جو چیزوں کی تمنا ہم کر رہے ہیں رب کریم وہ بھی عطا فرما دے گا، اس کے خزانے کھلے ہیں، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو رب کریم نے ہمیں بہت کچھ عطا فرما رکھا ہے، البتہ کس وقت میں کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا تو وہ تو ضد کر ہی رہا ہوتا ہے نا، مجھے یہ لینا ہے وہ لینا ہے، مگر ماں باپ جانتے ہیں کہ کس وقت میں کون سا کھلونا بچے کو دینا ہے، کس وقت میں کون سی چیز بچے کو دینی ہے۔ بہرحال لمحہ موجود میں جینا سیکھیے، جو حاصل ہے جو موجود ہے اسی پر خوشی اپنائیں، اس پر خوش رہیں، تو بہرحال پھر زندگی کا لطف آیا کرتا ہے۔ خالد امیر مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد بھائی آپ کیا کہیں گے یہ تصویر دیکھ کر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی خاتم النبیین۔ بات یہیں سے کرنا چاہوں گا کہ باپ اپنی بیٹی کے ساتھ خوش ہے اور خوشی سے اس کو دیکھ رہا ہے اور مزید محظوظ ہو رہا ہے، اور یہاں پر ایک عنصر ہے جو بہت نمایاں ہے، وہ یہ کہ باپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ بیٹی کے دوپٹے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے، جس مالک کریم نے ہمیں اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، ہم ان نعمتوں کی قدر بھی کریں، اور پھر انہیں ایز اے مسلم، بینگ اے مسلم جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اپنی ان نعمتوں کو اسی طرح سے آگے بڑھنا بھی سکھائیں جیسے اللہ اور اس کے رسول کے دین کا تقاضا ہے۔ یہ مسلمان کی بیٹی ہے تو اس کی ترکیب اور ترتیب نمایاں ہونی چاہیے، اس کی حیا، اس کا وقار ہے، یہ اس کو بچپن سے ہی سکھائی جائے گی نا ماشاءاللہ تو یہ بعد میں بھی باقی رہے گی۔ یعنی غربت ہے مگر پردہ پھر بھی سر کے اوپر ہے، بالکل دوپٹہ اوڑھایا جا رہا ہے، گویا یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم کیسے ہی حالات میں رہیں، لیکن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ کی جو بندی ہے اس کے لیے خصوصی احکامات ہیں، وہ عام بندیوں کی طرح نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کا بندہ جو ہے
وہ اپنے بچوں سے غافل نہیں ہے، بلکہ اس کے زیر کفالت جو لوگ ہیں، صرف یہی نہیں کہ شاید جو اس کے پاس سامان رکھا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کمانے کے لیے، کمانا اور کما کر کھلانا جو ذمہ داری ہے وہ تو ہے، لیکن ساتھ جو یہ دوپٹہ اڑھانے کا ایلیمنٹ ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ صرف کھلانے کی نہیں بلکہ سکھانے کی ذمہ داری بھی والد کی ہے۔ سبحان اللہ، بسا اوقات ہم اس کو بہت زیادہ الگ کر لیتے ہیں، باپ اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لیتا ہے کہ بس کما کے لانا میری ذمہ داری، صحیح، اور تربیت کی ذمہ داری وہ کہتا ہے وہ تو میری نہیں ہے، میں نے تو اپنے پاس ایک کام لے لیا تھا، دوسرا کام اس کی ماں سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو تمہارا تھا، تم نے کیا نہیں کیا، پھر اس کی جوابداری اس سے ہوتی ہے۔ بندہ اپنے آپ کو اپنے بچوں سے غافل نہ سمجھے۔ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں ارشاد فرماتا ہے اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچایا جائے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ جی، خاندان کا کفیل ہونے کی حیثیت سے مرد دونوں اعتبارات سے اس ذمہ داری کو محسوس کرے۔ کفالت کے کھلانا، ان کا بوجھ اٹھانا، ان کی ذمہ داریاں لینا، یہ تو مرد کی ذمہ داری ہے، لیکن صحیح، تربیت کو بھی صرف کسی ایک خاص کھاتے میں ڈال کر فارغ نہ ہو جائے کہ یہ میرا کام نہیں تھا، بلکہ جو نکاح میں آئی ہے اس کی بھی بسا اوقات تربیت کرنا یہ اس نکاح کرنے والے مرد کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ پھر جب آگے اولاد آ رہی ہے تو اس کی تربیت بھی اس والد کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ بحیثیت مسلم ایک مرد کو اپنے فرائض سے آگاہ ہونا چاہیے صحیح، کہ میرے اوپر کیا کیا رسپانسبلٹیز آتی ہیں، بالکل، اور پھر ان کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو بیدار رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ دیکھیں جی، ایک تصویر ہے اور اب تک کی 3 رائے ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ابراہیم بھائی نے کہا کہ دولت نہ ہو پھر بھی خوش رہا جا سکتا ہے۔ عدنان بھائی نے کہا کہ لمحہ موجود میں خوش رہیں۔ اچھا جی، ہمارے خالد بھائی نے کہا کہ کمانے کے ساتھ ساتھ تربیت پر بھی تھوڑا توجہ ہونی چاہیے۔ اب بڑھتے ہیں جی ہمارے عبدالواجد بھائی کی طرف۔ جی سر، کیا فرماتے ہیں آپ؟ عمران بھائی، جیسا کہ بالکل واضح ہے کہ ایک والد ہے، مزدور ہے، غریب ہے، صحیح، اور وہ اپنی بچی کی طرف دیکھ رہا ہے اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں۔ ایک سوال آج کل کیا جاتا ہے کہ واٹ از ہیپینس، کہ خوشی کیا ہے، کیا ہے؟ اور ہر آدمی خوشی کو ایک طریقے سے ڈیفائن کر رہا ہے کہ لوگوں کے نزدیک خوشی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس بہت سے مادی وسائل ہوں، آپ دولت مند ہوں، آپ کے پاس رہنے کو اچھا گھر ہو، آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو، معاشرے میں آپ کے بہت سے کنیکشنز ہوں، تو اصل میں ان کے نزدیک خوشی جو ہے اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب آپ کے پاس سہولیات ہیں تو تب آپ خوش ہیں۔ صحیح، تو حقیقت میں ایسا ہے کہ خوشی ایک اور چیز ہے، سہولت ایک اور چیز ہے۔ اچھا، ضروری نہیں کہ جس کے پاس سہولیات ہوں اس کے پاس خوشی بھی ہو، اور جس کے پاس خوشی ہے ضروری نہیں کہ اس کے پاس سہولیات بھی ہوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ سہولت ایک اور چیز ہے اور خوشی ایک اور چیز ہے۔ یہ سہولت سے ہی تو خوشی آتی ہے نا۔ ہاں جی، عموماً لوگ اسی طرح سے سوچتے ہیں جی، کہ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ جب میرا اپنا گھر ہو جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ بالکل، تو بعض اوقات خوشی ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں بھی ہوتی۔ تو اچھا، خوشی کا تعلق سہولیات سے نہیں ہے۔ ہاں، سہولیات کسی حد تک کبھی خوشی دیتی ہیں، لیکن ہم نے زندگی میں یہی دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زندگی کی ہر سہولت ہے لیکن وہ خوش نہیں ہیں، اور بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ وہ بہت خوش ہیں باوجود یہ کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ صحیح، آج کے زمانے میں جدید معاشرے میں لوگ ایک چیز سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسے انگلش میں کہا جاتا ہے ہوم بلس، کہ جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہو تو اسے خوشی کا احساس ہو۔ وہ جتنے بھی غم ہیں جاب کے، نوکری کے، باہر کے، وہ سب بھول جائے جب وہ گھر میں آئے تو اس کو گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ لگے، اس کو سکون میسر آئے، اس کو جو ہے وہ گھر آرام دے، وہ اپنی اولاد کی طرف دیکھے تو خوش ہو، وہ اپنے اہل خانہ کی طرف دیکھے تو خوش ہو۔ صحیح، لیکن آج کل یہ جو معاشرے میں افراتفری بڑھ رہی ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہوم بلس جو ہے وہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے باہر خوش ہے، گھر آ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو گھر والے ہیں، گھر والوں سے میری مراد صرف خواتین ہی نہیں بلکہ 4 دیواری کے اندر جو بھی رہتا ہے، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ ماں ہے، وہ بہو ہے، وہ بھائی ہے یا وہ بہن ہے،
ان تمام لوگوں کی جو کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے، ان تمام لوگوں کا جو اجتماعی کوشش ہوتی ہے، اس سے گھر میں سکون آتا ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب آپ کا شوہر گھر میں آئے تو آپ اس کا اس طریقے سے استقبال کریں کہ اس کو گھر میں آ کر خوشی میسر آئے۔ صحیح۔ آپ شوہر ہیں تو گھر میں اس حالت میں داخل ہوں کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی خوش ہوں اور آپ کی زوجہ بھی خوش ہو۔ اگر آپ کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ٹینشن کا ماحول ہے، تناؤ کا ماحول ہے، ایک آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں یا لوگ آپ سے انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، تو یقین مانیے تمام سہولیات کے باوجود آپ خوشی سے محروم ہیں۔ اور اگر ایسا ہے کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ غریب ہیں، بڑی مشکل سے روزی روٹی کا انتظام ہوتا ہے، لیکن جب گھر میں آتے ہیں تو گھر آ کر آپ کو سکون میسر آ جاتا ہے، گھر آ کر آپ کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، گھر میں آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے گوشہ عافیت ثابت ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نہ گھر سے باہر سکون ہے اور نہ گھر کے اندر سکون ہے۔ اور ہمیشہ عمران بھائی میں یہ عرض کروں گا کہ مرد جو ہے ہر جگہ لڑ سکتا ہے، لیکن ایک جنگ ایسی ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتا، اور وہ جنگ وہ ہے جو گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ باہر معاشی مسائل میں جب الجھ جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی خاطر، اپنے اہل خانہ کی خاطر کھڑا رہتا ہے، صحیح۔ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور وہاں وہ حالات کا سرد گرم کا مقابلہ کرتا ہے۔ لیکن اگر جو حالات باہر ہیں، مشکلات جو حالات کی باہر وہ برداشت کرتا ہے، اگر وہی مشکلات گھر کے اندر ہوں تو پھر وہ مرد جو ہے اس کے لیے زندہ رہنا، اس کے لیے زندگی میں آگے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ گھر والے گھر کو گھر بنائیں، گھر والے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ جیسے ہی گھر میں مرد آئے تو فوراً کمپلینز نہ شروع کر دیں، بچوں کی کمپلین نہ کریں، بہو اپنی ساس کی کمپلین نہ کرے، ساس بہو کی کمپلین نہ کرے، بلکہ ہر ایک امن اور صبر کے ساتھ رہنا سیکھے۔ تو انشاءاللہ یہ معاشی مسائل کبھی نہ کبھی حل ہو ہی جاتے ہیں، لیکن جو دراڑ دلوں میں آ جاتی ہے وہ بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمارے گھروں کو فل آف ہوم بلس بنائے، ہمارے گھر میں برکت ہو اور سکون ہو۔ آمین آمین۔ میں یہ کہوں گا کہ اس بچی کے ہاتھ میں چھوٹی سی ایک کتاب نظر آ رہی ہے، اور بظاہر دیکھا جائے تو غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور پھر بھی مطلب تعلیم پر بچی کو لگایا ہوا ہے۔ تو اس سے سبق یہ مل رہا ہے کہ والد چاہے کس حالت میں بھی ہو، اولاد کی تربیت کے زمرے میں اولاد کو تعلیم بھی دلائے، واہ، اسلام کی تعلیم دلائے، جو موجودہ دور کے حساب سے تعلیم ضروری ہے، تو اپنی اولاد کو وہ تعلیم بھی دینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ عرض کروں گا کہ اولاد ہونا بڑی نعمت ہے، پوچھیں ان لوگوں سے جن کی اولاد نہیں، اور وہ پھر روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ پاک اولاد عطا فرما دے۔ رب کے فیصلے ہیں، جس کو جیسا چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے نہ عطا فرمائے، وہ مالک و خالق ہے، اس کی مرضی۔ لیکن اولاد ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اپنی اولاد پر خوش ہوا کریں، اپنی اولاد کو اہمیت دینا سیکھیں۔ اس والد نے اپنی غربت کو پس پش ڈالا ہوا ہے، مگر اپنی اولاد کو، بیٹی کو یہ کوالٹی ٹائم دے رہا ہے، یعنی اسے ایسا ٹائم دے رہا ہے کہ وہ بچی بھی مسکرا رہی ہے، خوش ہے۔ بچی کو کیا پتا غربت کیا ہوتی ہے، امیری کیا ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سارے سبق ہم نے اس تصویر سے لیے ہیں، یقیناً ناظرین آپ کی بھی کچھ نہ کچھ رائے ہوئی ہوگی، تو آپس میں ڈسکس کریں، اس فیڈ بیک نمبر پر ہمیں اپنی رائے پہنچائیں یا پھر کمنٹس کے ذریعے سے پہنچائیں۔ بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف۔ جی ناظرین، دوسری تصویر آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ ایک کچھوا ہے، یہ ٹرٹل ہے، اور اوپر اس کے بلون ہے، ایک چھوٹا سا شخص بھی اوپر نظر آ رہا ہے، نیچے بھی کچھ نظر آ رہا ہے۔ بڑھتے ہیں ہم اب اپنے عدنان بھائی کی طرف اور ان سے رائے لیتے ہیں۔ عدنان بھائی کیا کہیں گے؟ بڑی عجیب و غریب سی تصویر ہے جی، اگر اس پر بندہ غور کرے تو عجائبات کا مجموعہ معلوم ہو رہی ہے یہ۔ اور بعض اوقات کچھ لوگ اسی فطرت کے، اسی طرز کے ہمیں دنیا کے اندر ملتے ہیں جن کے کام عجیب و غریب ہوتے ہیں، یعنی وہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے تو آدمی اسے دیکھ کر آپ رائے بھی دینا چاہیں تو بعض اوقات اس طرح کے لوگ ایک تو آپ کی رائے کا احترام نہیں کرتے،
کہ آپ اپنی رائے اپنے پاس ہی رکھیے، اور ایسے لوگ جب تک خود جو ہے وہ گر نہیں جاتے یا جب تک کوئی نقصان نہیں اٹھا لیتے اس وقت تک وہ اپنی زندگی سے کچھ سیکھتے نہیں ہیں. دوسروں سے نہیں سیکھنا، خود تجربہ کرنا ہے. آپ دیکھیں یہ جو شخص ہے، ایک تو اس نے مختلف اگرچہ کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے، لیکن جو چیز میں مطلب اس میں جو آپ محسوس کی کر رائے رہا ہوں بنتی ہے جی میں اسی حوالے سے عرض کر رہا ہوں. ایک تو یعنی عجائبات کا مجموعہ یہ ہے، ایک تو بلون کے اوپر اس کا سفر ہے، وہ ویسے ہی یوں کہہ لیں کہ ایک سلو طریقہ ہے سفر کرنے کا، اور عام طور پر جو لوگ چکر لگاتے ہیں یا سیاحتی انداز میں جن کا سفر ہوتا ہے وہ اس انداز میں سفر کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کوئی اتنا محفوظ طریقہ کار نہیں ہے. تیسرا اس نے وہ جو بلون ہے اس کو باندھا ہوا ہے کچھوے کے ساتھ، حالانکہ کچھوے کا کام اڑنا نہیں ہوتا، یعنی بلون اور کچھوا بالکل فضول چیز ہے. دونوں کو اس نے آپس میں اگرچہ مرج کیا ہے کہ اس کے اوپر باندھ دیا. اپنی اپنی جگہ یہ کرامت تو ہے نا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اگر تو یہ کوئی پروں والا جانور ہوتا اچھا، یا کوئی ایسی چیز ہوتی جو اس کو آگے چل کر فائدہ دے سکتا تھا، ہاں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ اڑتے اڑتے کسی سمندر کے پاس پہنچے اور اس کی جو گیسز ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ کچھوا اس کو جو ہے نا وہ ترا کر لے جائے، تو پھر تو یہ ممکن ہے. لیکن بظاہر ایسا ہوتا نہیں ہے. یعنی اتنی دور اندیشی کے سمندر پہ جاؤں گا تو بعض اوقات یہ جو شیخ چلی والا معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا رہتا ہے اور جو کام کرنے کا ہوتا ہے وہ کر نہیں پاتا. تو اس طرح کے عجیب و غریب کام کرنے کی بعض لوگوں کو لگن ہوتی ہے کہ میں کچھ نیا کریں، لیکن ایسا نیا نہ کریں کہ لوگ آپ کی طرف نظریں اٹھائیں یا یوں نظریں اٹھائیں عجیب و غریب انداز میں. جیسے کوئی آدمی لباس پہن لیتا ہے نیا جس کو لباس شہرت کہا جاتا ہے، تو ایسا لباس، ایسا کام جو لوگوں کے انگلی اٹھانے کا ذریعہ اور سبب بنے، تو ایسے کام سے بھی بندہ مومن کو بچنا چاہیے، اور وہ لا یعنی کاموں میں سے ہوتا ہے اس طرح کا کام، اور بعض اوقات وہ گناہ کی طرف بھی لے جانے والا ہوتا ہے. ایسا لباس جو لباس شہرت کے زمرے میں آئے تو اس کے تو باقاعدہ شرعی احکام ہیں. تو اس طرح کے عجیب و غریب کام کرنے سے بندے کو بچنا چاہیے، اور لا یعنی کاموں سے تو ویسے ہی بچنے کو حکم دیا گیا ہے. اس لیے کام وہ کریں جو شریعت، اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو. مطلب آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار سفر کا اس بندے نے اپنایا ہے یہ عرف و عادت سے ہٹ کر ہے، فضول کام ہے اس کا. یہ فضول مطلب سبق یہ ملا کہ فضول کاموں میں نہ پڑیں. چلیں جی، خالد بھائی کیا کہتے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ تصویر دیکھنے کے بعد یہ خیال آیا ہے کہ کسی منتشر الخیال قسم کے آدمی نے اے آئی کو کمانڈ دی ہے کہ میرے لیے کوئی ایسی تصویر ڈرا کر دو جو اڑے بھی لیکن وہ تیز بھی نہ ہو، سفر بھی ہو لیکن آگے بھی نہ بڑھے. تو کچھ اس طرح کی چیز سامنے آئی ہے کہ جس میں یوں سمجھیں کہ ایلیمنٹس ہیں وہ تو پورے ہیں، لیکن اس کا مکمل کر کے کوئی نتیجہ پہلی مرتبہ دیکھنے میں بہرحال سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو انسان کو یکسو ہونا چاہیے. اگر سفر کرنا ہے تو وہ سفر کریں، جو وہ اسباب اختیار کریں جو منزل تک پہنچا بھی دیں. اگر آپ کمانڈ، یعنی بسا اوقات ہوتا ہے نا انسان ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے روڈ پر اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے جناب، اس کو رائٹ پر جانا ہوتا ہے لیکن انڈیکیٹر وہ لیفٹ کا جلا رہا ہوتا ہے. ایسے منتشر الخیال افراد جو ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانی کا بھی باعث بنتے ہیں اور خود بھی تکلیف ہی اٹھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، کیا کہیں گے جی عبدالواجد بھائی؟ جی عمران بھائی، اس میں بظاہر تو بڑی نیگیٹیوٹی ہے لیکن اس میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. جی کریے. کہ جب سفر لازم ہو جائے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ جس سے آپ اس سفر کو کریں، اپنی منزل تک پہنچیں. تو ہونا تو یہی چاہیے تھا، آئیڈیل سچویشن یہی تھی کہ جو صاحب سفر کر رہے ہیں بلون کے ذریعے اور یہ ایئر میں فلوٹ کر رہا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پلین پہ سفر کرتے یا کوئی اور ٹرانسپورٹیشن کا وسیلہ ذریعہ اختیار کرتے، لیکن ان کو نہیں ملا تو انہوں نے شاید اس کو عذر نہیں بنایا اور یہ چل پڑے. تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کو یہ بات ہے کہ زندگی میں ضروری نہیں کہ آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس کے تمام وسائل ہی آپ کے پاس ہوں. کبھی کبھی آپ کا بے وسیلہ ہونا یہ آپ کی سٹرینتھ بن جاتا ہے.
آپ کے پاس وسائل کا نہ ہونا، ذرائع کا نہ ہونا، اسباب کا نہ ہونا، یہی آپ کی سب سے بڑی قوت بن جاتا ہے۔ اور اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بہت سے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو کسی بہت دور افتادہ جگہ پر پیدا ہوئے، لیکن تعلیم کی خاطر انہوں نے دور دور کا سفر کیا اور پھر وہ تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے۔ اسی طرح سے کوئی بہت غربت کے اندھیروں میں پیدا ہوا، لیکن اس نے اپنی غربت کو پیچھے رہنے کے لیے ایکسکیوز نہیں سمجھا، بلکہ وہ آگے بڑھتا گیا۔ تو مقصد یہی ہے کہنے کا کہ کامیابی کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کے پاس تمام اسباب اور وسائل مہیا ہوں، بس آپ کے پاس عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ عزم مصمم سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کی صورت میں یا طرح طرح کے فتنوں کی صورت میں ہمارے نوجوان ڈی ٹریک ہو رہے ہیں اور یہ ڈسٹریکشنز ان کو جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے رہی ہیں، تو ان کو عزم مصمم کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ ول پاور جو ہے یہ ایک بہت بڑی قوت ہے۔ قوت ارادی جس شخص کے پاس ہوتی ہے وہ پہاڑ کو بھی چیر کر اس میں سے رستہ نکال لیتا ہے، اور جس شخص کے پاس قوت ارادی نہیں ہوتی وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر بھی اس دروازے کو نہیں کھول پاتا۔ جذبہ ہونا چاہیے، جی جذبہ ہونا چاہیے، تو قوت ارادی ہونی چاہیے۔ تو نوجوان لوگ جو ہیں، نوجوان نسل جو ہے، ان کے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ آپ اگر عزم مصمم کر لیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے۔ تو اپنی قوت ارادی کو مضبوط کیجئے اور اپنی قوت ارادی کو ختم نہ ہونے دیجئے، ٹوٹنے نہ دیجئے۔ یہ جو آج کمیونیکیشن کے جدید وسائل ہیں، یہ سب سے بڑا نقصان جو پہنچا رہے ہیں وہ اس چیز کو پہنچا رہے ہیں کہ نوجوانوں کے اندر ول پاور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس کی حفاظت کیجئے اور اپنی قوت کو، قوت ارادی کو، اپنے عزائم کو اچھے اور نیک مقاصد کے لیے استعمال کیجئے۔ جی مطلب یہ ہے عبدالواجد بھائی کے کہنے کا کہ اپنے مقصد پر فوکس کریں۔ اپنے مقصد کو پانے کے لیے جو اسباب و ذرائع آپ جو سمجھتے ہیں وہ اگر اسباب و ذرائع آپ کو نہیں مل رہے تو پھر مقصد کو بھول نہ جائیں، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ مقصد کو پانے کے لیے آؤٹ آف وے جا کر یا پھر جو نارمل چیزیں آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے تو جو ہے انہی سے اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ابراہیم بھائی بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے جی یہ تصویر دیکھ کر؟ عمران بھائی، تصویر کا جو مقصد ہے وہ تو کوئی پیغام دینا ہے یقیناً، بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام دینے کے اعتبار سے یہ بالکل درست ہے۔ اچھا، اس میں حقائق یعنی حقیقی دنیا میں ایسا نہ ہوتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ حقائق کی دنیا میں ایسا ہوتا ہے یا یہ نہیں ہوتا۔ خیالی تصویر ہے، جی یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی بندہ جو ہے نا یہ کچھوے کو اڑا کر لے گیا بلون کے ذریعے سے، یہ ایک خیالی تصویر ہے میرا خیال۔ اس کو ہم اگر یوں سمجھیں کہ جیسے ہمارے اسلاف میں بزرگان دین بسا اوقات ایسی حکایات اپنی کتابوں کے اندر نقل کرتے رہے ہیں جی جس میں کوئی درس دینا مقصود ہوتا ہے، کوئی سبق دینا مقصود ہوتا ہے، جیسے حکایات رومی ہے، بوستان ہے، گلستان ہے، اس کے اندر یہ بیان ہوتا ہے کہ جناب شیر بول اٹھا، اسی طرح جو ہے وہ لومڑی نے بات کی، تو وہ حقیقت میں بات نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کچھ پیغام دینا یا سمجھانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ اچھا دیکھیں، کچھوا بھی ہم بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ کچھوا جو ہے وہ خرگوش کے مقابلے پر سست روی کا شکار ہوتا ہے، لیکن بالآخر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، تو کچھوا یہاں ایک استعارہ ہے۔ وہ کہانی بھی مشہور ہے نا جی جی خرگوش اور کچھوے کی۔ جی، تو کچھوا یہاں سست روی کی طرف ایک اشارہ ہے، اور اسی طرح بلون جو ہے یہ بھی جو ہے وہ جہاز کے مقابلے پر سستی ہوگا، تو یہ بھی ایک استعارہ ہے۔ اور اس کا اگر ہم پیغام لینا چاہیں تو پیغام یہ ہے کہ آپ اگر بالکل کوئی کام ہی نہیں کر رہے تو اسے تو بہتر ہے کہ اگرچہ آپ سست کام کر رہے ہوں لیکن کام تو کر رہے ہوں، یعنی سلو پروگریس ہے تو یہ بالکل نہ پروگریس ہونے سے تو بہتر ہے، تو کچھ کام کرتے رہیں اگرچہ وہ سست روی کا شکار ہی ہو، لیکن بالکل جو ہے وہ ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہ جائیں بلکہ کام کرتے رہیں۔ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے، تو ابراہیم بھائی کا یہ کہنا ہے۔ بہرحال ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے اس کے حوالے سے؟ آپ آپس میں ڈسکس کیجئے، ہمیں اس نمبر پر اپنی رائے دیجئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے بہت ساری رائے ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کی طرف سے آ چکی ہے، ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی جائز مقصد کے حصول کے لیے کوششیں کرنی ہے اور عرف و عادت سے ہٹ کر کرنی ہے تو کم از کم ایسی کریں
کہ لوگ اس پر نہ ہنسیں۔ اب اس تصویر کو دیکھ کر تو کئی لوگ ہنس بھی رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے اس پر میمز بھی بنائیں یا طرح طرح کی باتیں کریں۔ اور دوسرا یہ کہ عرف و عادت سے ہٹ کر اگر آپ نے کوئی اور ہم نے کوئی کوشش کرنی ہے تو دوسری کی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں، کچھ حفاظتی اقدامات بھی ہونے چاہیے۔ کچھوے پر اس طرح کون سواری کرتا ہے؟ اور پھر اپنے بھی اس کے حفاظتی اقدامات نہیں ہیں، ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی تیز ہوا چلے نیچے گر جائے۔ بہرحال یہ ایک تخیلاتی تصویر ہے، استعارات اس کے اندر موجود ہیں۔ سبق یہ ہے کہ کام ضرور کریں مگر کچھ دیکھ بھال کر کریں کہ واقعی وہ کرنے بھی چاہیے یا نہیں۔ بہرحال یہ کچھ اسباق تھے اس تصویر کے زمرے میں۔ تو اب بڑھتے ہیں اگلی تصویر کی طرف، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس پکچر میں ایک شخص بڑا خوش نظر آ رہا ہے، بڑے عجیب انداز میں خوشی کا اظہار کر رہا ہے، اور دوسرا جو شخص ساتھ میں کھڑا ہے یہ کچھ افسردہ نظر آ رہا ہے۔ بڑھیں گے ہمارے خالد بھائی کی طرف، کیا کہیں گے خالد بھائی؟ ایک شخص ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اپنی فصل کا جو ابتدائی نتیجہ ہے اس کو دیکھ کر اترا رہا ہے، کیونکہ دونوں کی جو فصل کا مقصد ہے وہ تو ابھی زیر زمین ہی ہے، اچھا، اس کے جو جھاڑ پھول ہیں وہی اوپر آئے ہیں۔ تو بسا اوقات انسان جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں اتنا اترا رہا ہوتا ہے، لیکن جو اصل چیز ہوتی ہے اسے بھولا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق بھی دے اور ان نیکیوں کو قبر میں لے جانے کی بھی سعادت عطا فرمائے، اور کاش جب ہم میدان محشر میں اٹھیں تو ان کا ثواب بھی ہمارے پاس موجود ہو ہمارے نامہ اعمال میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان عمل تو اچھا کرتا ہے لیکن اچھے عمل کے باوجود ریاکاری یا کوئی ایسی آمیزش، کوئی ایسی خطا جو اس کے اچھے عمل کے ثواب کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ قرآن مجید نے ایک مثال دی ہے اور ارشاد فرمایا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ۔ کفار کے اعمال کی مثال ہے لب لباب آیت کریمہ کا۔ اس کے ترجمے کا یہ ہے کہ کافر بسا اوقات اپنے اعمال کو جو ہے نا وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے گویا جیسے کوئی مسافر ہے اور وہ صحرا میں سفر کر رہا ہے، وہ چمکتی ہوئی ریت کو یہ سمجھتا ہے دیکھ کر کہ شاید یہ پانی ہے، لیکن جب اس تک پہنچتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ پانی نہیں تھا بلکہ یہ ریت ہی تھی جو چمک رہی تھی۔ ابھی یہ جو بندہ جو پتے دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں نے فصل بوئی ہے اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا، تو یہ ابتدائی مرحلہ ہے، پتے دیکھ کر اترا رہا ہے۔ اور دوسرا جو بندہ ہے اس کا چہرہ تھوڑا مرجھایا ہوا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کیا ملا، میں نے بھی تو اتنی ہی محنت کی تھی، میں نے بھی تو اسی موسم میں بیج لگایا تھا، میں نے بھی تو سب کچھ ویسے ہی کیا تھا جیسے اس نے کیا تھا، اسے اتنا مل گیا اور مجھے کچھ نہیں ملا۔ بسا اوقات بندہ وقت سے پہلے ہی اپنے آپ کو ایسے مایوسی کے گڑھے میں ڈال لیتا ہے کہ آنے والی خوشی کو نہ تو وہ محسوس کر سکتا ہے، اور جب خوشی آتی ہے تو پہلے ہی اس نے اتنا واویلا کر لیا ہوتا ہے کہ اب اس کی خوشی میں اس کے ساتھ شریک ہونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں افراد جب اپنے اپنے فصل کو پائیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا، جو اکڑ رہا ہے یا اترا رہا ہے وہ سمجھے گا، وہ اس کو احساس ہو جائے گا کہ میں نے وقت سے پہلے خوشی کر لی۔ اور جو بندہ اپنے پتوں کو دیکھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ نہیں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ بھی مایوس نہ ہو، جب یہ نتیجہ دیکھے گا تو اس کو اس گھڑی پر افسوس ہوگا کہ جس گھڑی میں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کر رہا تھا اسی وقت میں میرے مالک نے میری بہتری کے لیے میری فصل کو میری امید سے بڑھ کر تیار کر رکھا تھا۔ تو بندے کو اپنے رب سے بہترین گمان کرنا چاہیے اور یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے، ہماری کوششوں سے زیادہ بہتر پھل وہ دینے والا ہے۔ بندے کے ذمہ کوشش کرنا ہے، وہ اچھی کوشش کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ اس کی رحمت کی امید لگائے اور اس کے فضل کا سوال کرے۔ جیسی امید لگائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گمان سے بہتر اس پر نوازشات فرمائے گا۔ سبحان اللہ، جی بالکل، جب تک اپنی مطلوبہ چیز نہ پالیں اس سے پہلے اتنی زیادہ خوشی ہونی نہیں چاہیے۔ مطلب یوں کہ جب مطلب اپنا پورا ہو جائے اور مطلوبہ چیز مل جائے پھر خوشی کا اظہار شریعت کے دائرے میں رہ کر بالکل کرنا چاہیے۔ جی عبدالواجد بھائی کیا کہیں گے؟ جی عمران بھائی، اس پکچر سے جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اور مستقبل کا کوئی پتہ نہیں ہے۔
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد پر بہت اترا رہے ہوتے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ان کی اولاد ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی اولاد کے معاملے میں فکر مند ہوتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور یہی پریشانی ان کی اولاد کی تربیت کا ایک سبب بن جاتی ہے اور ان کی اولاد نیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے زندگی میں اور بھی بہت سے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کا مکان یا اس کی جو جگہ ہے وہ ایک پرائم لوکیشن پر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ بہت اترا رہا ہے، بعض اوقات دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے، تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کی جگہ جو ہے اس قدر پرائم لوکیشن پر نہیں ہے اور وہ اس مذاق کا نشانہ بن رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ آرڈر آ جاتا ہے کہ ہم ایک سڑک بنا رہے ہیں، اور وہ جو پرائم لوکیشن ہے وہ اس سڑک کی نظر ہو جاتی ہے، اور وہ مکان کہ جو دور افتادہ تھا اور اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اللہ کے کرنے سے وہ مکان جو ہے یا وہ جگہ جو ہے اس کی بڑی ویلیو ہو جاتی ہے۔ بہت سی زمین ایسی ہوتی ہے کہ جو پانی کے کنارے ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی مشیت الہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ پانی سیلاب کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور اس زمین کو بجائے فائدہ دینے کے وہ پانی نقصان دے دیتا ہے۔ اور بہت سی زمین ایسی ہوتی ہے جس تک پانی پہنچنے کی امید ہی نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بارش ہوتی ہے اور وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو مستقبل کا کوئی پتہ نہیں، کبھی بے ایمان کے گھر میں ایماندار پیدا ہو جاتا ہے اور ایماندار کے آگے جو نسل ہوتی ہے وہ بے ایمان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظام ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، اس کی لاج رکھتا ہے۔ اور جو اس سے نہیں ڈرتا بلکہ اتراتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کسی اور زاویے سے سوچنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم بھی کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا جائے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ڈرنے کی وجہ سے بہت نواز دیتا ہے۔ بالکل، اللہ سے امن اور عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، آمین۔ بڑھتے ہیں ابراہیم بھائی کی طرف۔ جی، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی عمران بھائی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تصویر کے اندر ایک شخص جو کہ زیادہ پھول پتوں پر جو ہے وہ تھوڑا تکبر کا اظہار کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لگ یوں رہا ہے، جی لگ ایسا رہا ہے۔ صحیح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات انسان کے پاس دنیاوی نعمتیں جب زیادہ آ جاتی ہیں نا تو وہ شو آف کرتا ہے ان کو، اور جس کے پاس نعمتیں کم ہوتی ہیں تو وہ گویا کہ عافیت میں رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے، اور اگر نعمتوں کی کثرت ہو بھی تبھی بندے کو جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے احکامات کے مطابق ہی رہنا چاہیے، اسے غرور و تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ تو ایک تو اپنی نعمتوں پر جو ہے وہ شو آف نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اس میں تکبر پہ نہ آئے۔ دوسرا فرد ہے وہ آپ اسے افسردہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کو عاجزی بھی یوں سمجھے کہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے عاجزی کی تو اس کا پھل زیادہ اس کو ملتا ہے، کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو وہ عاجزی کر رہا ہے تو اس کا پھل آگے موجود ہے، وہ زیادہ ہے، جبکہ جو تکبر کر رہا ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ آگے اس کا پھل جو ہے وہ بالکل تھوڑا سا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ جو پھل ہے وہ چھپا ہوا ہے، تو مستقبل بھی اسی طرح ہمارے لیے پوشیدہ ہوتا ہے۔ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے، لہٰذا ابھی اپنی موجودہ حالت پر تکبر اور جو ہے وہ غرور کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ مستقبل میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ سے عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک امن و امان عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں عدنان چشتی بھائی کی طرف۔ جی سر، کیا کہیں گے آپ؟ اس تصویر سے ایک چیز جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ واہ واہ، کسی کے ظاہر کو دیکھ کر اپنے آپ کو کمتر سمجھنا یا اپنے آپ کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دینا، یا میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اسی کے پاس ہے جو کچھ ہے، یہ بعض اوقات بندے کو دنیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ سوچ اور فکر
اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کی طرف بھی لے کر جاتی ہے. حالانکہ بندہ مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب اس نے محنت درست انداز میں کی ہے, جو تقاضے تھے شریعت کے, جو محنت کی اس سے یوں کہہ لیں طلب تھی, وہ اس نے کی ہے, بیج ڈالا ہے, فصل کو جو ہے وہ اچھے انداز میں اس نے پانی دیا ہے, سارے کام کیے ہیں, محنت مشقت سے بھی جی نہیں چرایا. وہ چیزیں جو اس کی فصل کو برباد کرنے والی تھی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے درختوں کو جو مالی ہوتا ہے نا, وہ اس کی کٹنگ کرتا ہے, اس کو کاٹتا سنوارتا ہے تاکہ جو اس کا پھل ہے, جو اس کا مقصد ہے, وہ اس کی طرف جائے. بعض درختوں کا لمبا ہونا اور بڑا ہونا یہ ان کے لیے کارآمد نہیں ہوتا, بلکہ ان کی شاخوں کو تراش خراش کے جو اس کا اصل پھل ہے اس کی طرف توجہ دی جاتی ہے. اور یہ جو ساتھ دوسرا شخص ہے, اگر اسے ایسے شخص پر معمول کیا جائے کہ یہ ایک کام چور آدمی ہے جس نے اپنے کام کو پورا نہیں کیا, اس نے ظاہر میں نکلتے ہوئے درخت کی جانب توجہ کی, حالانکہ گاجر کے اندر اس کے اوپر کا جو جھاڑ ہے وہ مقصود نہیں ہوتا, بلکہ مقصود اس کی جڑ ہوتی ہے جو اصل ہے. تو اسے یہ چاہیے تھا کہ یہ اس کو تراش خراش کرتا, یا تو اس کو معلوم نہیں تھا, یہ فالتو پتے ٹہنیاں توڑتا تاکہ جو غذائیت ہے, جو کھاد, جو محنت, جو یہ اسے خوراک دے رہا ہے وہ اصل پھل کی طرف جائے, نیچے کی جانب جڑ کی طرف جائے. اس نے کیا کیا ہے, ظاہر میں وہ جو اسے بڑا سا درخت نظر آ رہا ہے, یہ اس سے یہی سمجھ بیٹھا کہ شاید میرا مقصود یہی, حالانکہ مقصود اس کا بھی یہ نہیں تھا. تو ظاہر میں جو چیز نظر آ رہی ہے اس پر اترانے کی بجائے فوکس جو مقصد ہے اس پر ہونا چاہیے کہ آپ اس درخت سے, اس پھل سے, اس فصل سے لینا کیا چاہ رہے ہیں. اگر اس کے تقاضے آپ نے پورے کر دیے ہیں تو اب مایوس مت ہوں, بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھیں, امید رکھیں کہ جو آپ کے ذمے کام تھا وہ آپ نے کر دیا ہے. آپ دیکھیں یہ جو دوسری والی تصویر ہے جس کے اندر گاجر بڑی ہے, اس کے اندر اوپر کا پودا اگرچہ چھوٹا سا ہے, قد کے اعتبار سے بھی چھوٹا ہے, پتوں کے اعتبار سے بھی کم ہے, ٹہنیوں کے اعتبار سے بھی کم ہے. اس شخص نے محنت کی ہے تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا, مایوس نہ ہو. جب میں نے اپنے ذمے کا کام کر لیا ہے تو میرا خالق و مالک میری محنت کو رائے گا نہیں جانے دے گا, وہ اس کا مجھے اچھا پھل عطا فرمائے گا. اس کے اندر شکر گزاری والا معاملہ بھی ہے, اور جو میرے ذمے کام ہے اس کو احسن انداز میں کرنے کی ترغیب بھی موجود ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. ماہرانہ رائے چاروں مبلغین کی آپ نے سن لی ہے. میں اس زمین کے نچلے حصے پر بات کروں گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ گاجر زمین کے اندر پل رہی ہے, بن رہی ہے, اور پھر ہمارے گھروں تک پہنچتی ہے, اس کا سالن بنتا ہے, اس کا سلاد بھی بنایا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ پھل, وہ سبزی کہ جو زمین کے اندر اگتی ہے, میرا رب کتنا رحیم و کریم ہے کہ ہمارے لیے اس پھل فروٹ کے اندر, سبزی کے اندر مٹی کا ذائقہ تک نہیں آنے دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم اگر سبزی پکائیں اور سبزی کے اندر کوئی ایک مٹی کا ذرہ منہ کے اندر آ جائے, سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے, کھانے کا سارا لطف جو ہے وہ چلا جاتا ہے. میرا رب کیسا رحیم و کریم ہے, زمین پر کیسا میرے رب کا کنٹرول ہے, کیسی قدرت ہے اللہ رب العالمین کی کہ زمین کے اندر ہی جو چیز پیدا ہو رہی ہے, بن رہی ہے, اللہ رب العالمین اس پھل کے اندر, فروٹ سبزی کے اندر ایک مٹی کا دانہ بھی نہیں آنے دیتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. اور اس طرح اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے بارے میں غور کریں گے تو رب سے محبت بڑھے گی, اس کی نعمتوں کی قدر کرنے کا ذہن بنے گا, اور اللہ رب العالمین کی نعمتیں دیکھیں تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, آپ کی رائے اس حوالے سے آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اس نمبر مدنی چینل دیکھتے رہیے. آپ سے اجازت چاہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے